अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 12 जुलाई 2026 और यह हमारा शाम का व्लॉग। कभी ये चैनल अजमल जामी ऑफिशियल पसंद आ जाए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ लेस फनकारी है, मोर जानकारी है। लिंडसे ग्राहम का नाम आपने सुना होगा। ट्रंप का बड़ा ही करीबी मोतमद, क्लोज एलाय, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी ईरान, प्रो वॉर और प्रो इसराइल चल बसा। अचानक आज इतवार के दिन एक टीवी शो में आना था। इसके पाकिस्तान के बारे में ख्यालात कैसे रहे, इसे हमने पाकिस्तानियों ने हिलाल कायद आज़म से भी नवाजा हुआ है, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो फटा है वो अब ज़रा संजीदा हो चुका है, क्योंकि 2 राउंड तो हो गए, मंगल बुध जुमेरात, जुमे के आसपास, बल्कि आप कहें कि मंगल और बुध की दरमियानी शब और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब, ये 2 राउंड हुए थे। यानी अमरीकी हमले, जवाब में ईरान का हमला, अब तीसरा सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह 11 बजे इरना, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के जहां बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दीगर हमले किए हैं। अब के बार तो उन्होंने कतर और ओमान को भी नहीं बख्शा। हालांकि ओमान के साथ आपने हुर्मुज़ पे बातचीत भी चल रही है। तो क्या आपने हुर्मुज़ बंद हो चुकी? मुतज़ाद दावे हैं और कशीदगी अब बढ़ रही है, सालिस बीच में नहीं आ रहे। यह है दूसरा मौजू। तीसरा, आज सुबह के व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि समहाउ इस्लामाबाद पिंडी में कुछ ऐसी खबरें हैं, हवा बन रही है कि और कुछ नहीं तो विफाकी काबीना में को रद्दो-बदल कर लिया जाए, कोई नए चेहरे, को नौजवान वो आगे लाए जाएं। तो उसका मुझे सुबह से लेकर अब तक कोई मेरा ख्याल है 8-10 फ़ोन आ चुके हैं, कुछ उम्मीदवारों के, कुछ मायूस होने वालों के और कुछ फैसला साजों से जुड़े लोगों के। उसमें मैंने आज आपको ख़बर ये देनी है कि वो जो मैंने वजारत ख़ारजा का जिक्र किया, हुकूमत तो कहती सब अच्छा है, 1-2 छोटे मोटे तबादले होंगे और कुछ वजारतें ज़म कर दी जाएंगी। लेकिन एक वजारत ऐसी है जो बड़ी अहम है। उस वजारत में 1 नहीं, 2 नहीं, शायद 3 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में मुकाबला है। वो ज़रा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएं, आपने हुर्मुज़ की बात कर लेते हैं। कंट्रोल किसके पास है? ईरान ने ऐलान कर दिया था जैसे ही अमरीकी हमले हुए। अमरीका ये कहता है कि उन्होंने एक, असल में मेरा ख्याल है एक जहाज़ था, गैलेक्सी नामी वेसल गुजर रहा था कब्रस का। उस जहाज़ को ईरान ने टारगेट किया तो उसके जवाब में अमरीका ने यह दावा किया है कि उन्होंने 140 जगहों पे टारगेट किया है ईरान के अंदर, 140। और तीसरा मरहला उन्होंने करार दिया है ये खौफनाक इस कशीदगी का। कब्रस का ये जहाज़, बिल्कुल उसका नाम JS गैलेक्सी है, उसके ऊपर हमला, उसके रद्द-ए-अमल में। और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, वो कह रहे हैं कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने जवाब में UAE, बहरीन, ओमान और कुवैत पर हमले किए और साथ ये कहा कि हुर्मुज़ इस खत्ते में जब तक अमरीकी मुदाखलत ख़त्म नहीं होती तब तक ये बंद रहेगी। सेंटकॉम ने आज दिन में 2 बार ट्वीट करके कहा कि नहीं जी, अमरीकी फ़ौजें वहाँ मौजूद हैं, नेवी वहाँ मौजूद है, ईरान का कंट्रोल यहाँ नहीं हो सकता। ईरान कह रहा है सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आपकी मुदाखलत बंद नहीं होती, और हमें को बता के, शनाख्त करवा के जहाज़ गुजरना चाहे तो वो गुजर सकता है। ओमान की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि अभी अब्बास इराक़ची साहब वहाँ गए थे और वहाँ पे आपने हुर्मुज़ के हवाले से 2 रूट्स के ऊपर बात हुई थी जो ईरान ने प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। और ओमान को वैसे तो मुजमई भी इस जंग में खासी छूट दिए रखी ईरान ने, लेकिन ओमान की एक एयर बेस है दुक्कम, उसको टारगेट किया। वजह, वहाँ पे जो अमरीकी बहरी बेड़े या वेसल्स हैं वो रीफ्यूलिंग के लिए आती हैं, वहाँ पे उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको टारगेट किया है। कतर में एक बहुत तवील अरसे के बाद इन्होंने हमला किया, हालांकि कतर जो है वो सालिस भी है। अल अदेद एयरबेस जो है उसको टारगेट किया है। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को टारगेट किया कि वहाँ से जहाज़ उड़ते हैं अमरीकी, और वो साउथ ऑफ ईरान में जो 140 टारगेट किए गए उसके जवाब में वहाँ पे उन्होंने हमला किया। और कुवैत पर भी अली सालम और दीगर एयरबेसों पर इन्होंने हमला किया। अब मैं देख रहा हूँ कि इरना ने जो खबर छापी, उन्होंने कहा कि ईरान ने ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी बेसिस पे पूरे खत्ते में जो हैं वहाँ हमने जवाब दिया है हालिया हमलों के जवाब में। कुवैत में वो कहते हैं जो पैट्रियट सिस्टम है इनका, उसको तबाह किया है, एमुनिशन सेंटर को, रेडार साइट को, और बहरीन में ड्रोन हमले किए हैं।
بیلسٹک میزائل حملے انہوں نے پرنس حسن ایئر بیس اردن پر کیے اور دعویٰ کیا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ ہے. اردن کہتا ہے 3 میزائل آئے تھے, ہم نے وہ گرا دیے ہیں. کشیدگی یہاں پہ اب مجھے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عام سوال کہ ثالثین کیوں چپ ہیں؟ میرا خیال ہے ثالثاں دی آپ بس ہوئی پئی ہے کہ محنت ترلا کر کر کے تھک گئے ہیں کہ بندے دے پتر بنو, نہ یہ سنتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں اور باز ہی نہیں آ رہے. تو میرا خیال اب خاموش کوششیں ہو رہی ہیں. اب جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ خاموش ہیں, یعنی پبلکلی اناؤنس ان کو نہیں کیا جا رہا کیونکہ کانسیکوینسز کا معلوم نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کشیدگی کی جانب جائے گا. یہاں 2 باتیں میں آپ سے کر دوں اس سے جڑی ہوئی. کشیدگی اس لیے بھی کہ لنڈسے گراہم 70-71 سال اس کی عمر تھی. یہ وہی شخص ہے جس نے حالیہ دنوں سینٹ کی کمیٹی کے دوران وہاں سینٹ کام کے جو ذمہ دار آئے تھے انہیں کہا تھا کہ نور خان ایئر بیس کے اندر ایران کے جو طیارے ہیں ان کو پاکستان نے بچھاڑ بچھوڑ چڑھا کے چادر چڑھا کے چھپایا ہوا ہے, تو آپ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں. یہ وہ شخص ہے جو کہتا رہا کہ پاکستان کی ثالثی ٹھیک نہیں ہے, اسے ثالثی کا کردار ادا نہ کرے. یہ وہ شخص ہے جو کٹر قسم کا پرو اسرائیلی ہے, کٹر قسم کا نیتن یاہو کا حامی, اور ایران کا تو نام نہیں سن سکتا تھا. یعنی مسلمان مخالف جذبات, ایران پاکستان مخالف جذبات, شک کی نگاہ سے دیکھنا. وہ OBL کے کیس سے لے کے اب تک ہم اس کی ہسٹری جانتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری حکومتوں نے اسے ہلال قائد اعظم سے نوازا ہوا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہر دور میں وہ سینیٹر, وہ کانگریس مین یا وہ شخص جو ہمیں بڑے گھر میں ذرا قربت عنایت فرما دے تو اس کو ہم بڑے پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بائی دا وے یہ واقعہ 2019 میں ہوا تھا. جناب خان صاحب سے ملا تھا اسلام آباد اور پھر نیو یارک میں بھی, اور انہوں نے اسے بڑا ایک ایسٹ قرار دیا تھا امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے. خان صاحب کے حق میں بھی اس نے 1-2 بار باتیں کی, لیکن حالیہ دنوں نیتن یاہو سے اس کی فون کال ہوئی, کیونکہ اب جب وہ انتقال کر گیا اچانک مختصر سی علالت ہوئی. پلان اس کے بڑے تھے. آج اس نے اتوار کو NBC ایک TV ہے اس میں میٹ دی پریس نامی پروگرام میں جانا تھا, لیکن قدرت کچھ اور منظور ہے. موصوف تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ساؤتھ کیرولینا سے اس کا تعلق تھا. ٹرمپ کا بڑا حامی اور جو امریکی خارجہ امور ہیں اس پر بڑا اثر انداز ہونے والا شخص تھا. واشنگٹن DC میں ڈیرے ڈالے رکھنے, مختلف لابیز کے ساتھ پوری دنیا میں ٹریول کرنا, اسرائیل کے کاز کو کنٹیسٹ کرنا, اور آرمڈ کمیٹی یا سینٹ کی کمیٹی میں ہاؤس کی جب بھی کوئی گفتگو ہونی تو اس نے لتاڑنا جرنیلوں کو کیا نتائج آپ نے حاصل کیے. تو یہ یعنی اس نے وہ نور خان والی کہانی بھی سنائی, اور ایران کے بارے میں تو اس کا ایک ہی تقیہ کلام تھا کہ نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس سے اب جب یہ انتقال کر گیا تو ٹرمپ نے کہا میں نے اپنا ایک عظیم ترین دوست جو ہے وہ کھو دیا ہے. اور دوسری اس نے بات کی نیتن یاہو نے کہ یہ بہت اچھا دوست تھا. حالیہ دنوں جب میرے اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنے دفاع کا خود بندوبست کر سکتے. تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, امریکہ ہے. یہ اس کی والہانہ محبت تھی اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں اسرائیل کے لیے. اس نے کہا میرا گریٹ فرینڈ آف اسرائیل ہے جس سے ہم آج محروم ہوئے ہیں. ایرانی میڈیا پہ خاتون جو سرکاری میڈیا پہ خبر پڑھی تو اس نے کہا ایسی خبر آئی ہے میرے سامنے جو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 2 بار پڑھوں, 1 بار نہیں 2 بار پڑھوں, سرشاریت سے پڑھوں, فتح یابی سے پڑھوں, مبارکباد کے انداز میں پڑھوں. تو میں نے دیکھا وہ کیا نشر کریں, وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے جو فلاں فلاں ہے یہ جہنم واصل ہو چکا ہے, انجام کو پہنچا ہے, اور انہوں نے کل ہی اعلان کیا تھا کہ وہ بدلہ لیں گے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختصر علالت ہوئی اچانک اور یہ پھر چل بسا ہے. یہ جو میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو ہمارے کئی دوست بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ اسے PTI سے کیوں ملاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ یہ جنوری 2019 میں خان صاحب سے ملے تھے, اسلام آباد بھی آئے, پھر نیو یارک بھی گئے, اور پھر انہیں ہلال قائد اعظم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. اس نے ایک جملہ کہا تھا ڈو ناٹ ٹرسٹ پاکستان, پاکستان پہ اعتبار مت کرو. میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی سیاسی رہنما, کسی بھی حکومت کی پسند ناپسند کی بجائے یہ فیکٹ ہے کہ ہماری جو ذرا وہاں ہیلو ہے سیدھی کروا دے, اس کو ہم تمغے بھی دے دیتے ہیں اور اسے بہت اچھا ایسٹ بھی کرا دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا بندہ ہے کسی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ قدرت کا نظام کیسا ہے, اچانک چل بسا, پلان اس کا کچھ اور تھا. اب آ جاتے ہیں جی وہ مدعا جو میں نے صبح سویرے چھیڑا تھا اور وہ بیچ میں رہ گیا. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جون کے مڈ میں بھی گفتگو ہوئی تھی کابینہ میں رد و بدل تبدیلی, اور اب بھی کل جیو کے رپورٹر ایاز اکبر یوسفزئی صاحب نے خبر دی تھی. تو ہماری رائے تو یہ تھی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ نئے چہرے جو ہیں وہ متعارف کروائے جائیں, ایٹ لیسٹ 3-4-5, اور تاکہ بزرگان کو سن کے جو عوام تھکی اکی ہوئی ہے تو کوئی چلو دیکھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں کوئی تبدیلی آ سکے. ڈویژنز اور وزارتوں کو 32 تک محدود کرنا ہے, کئی فضول وزارتیں ان کو ختم کرنا ہے.
تو اس سلسلے میں سب سے اہم مدعا جو تھا، صبح سے جو زیر بحث تھا، مجھے کئی ایک فون بھی آئے، تو اس میں تھا کہ وزارت خارجہ کے حوالے سے آج دن بھر جو میری معلومات پہنچی کہ نہیں جی صاحب اچھا ہے، اوکے ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ملے ہیں سعودی سفیر سے بھی، حالانکہ نقوی صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں، تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید نقوی صاحب کو وزارت خارجہ دی جا رہی ہے اور داخلہ جو ہے وہ شاید ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو یہ حکومتی حلقے ہیں یہ فرماتے ہیں نہیں آپ صاحب اچھا ہے، ایسے ہی چلے گا، 3-4 معمولی رد و بدل ہونے۔ میرے پاس دلچسپ خبر یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے لیے، چلیں نقوی صاحب کا نام تو لوگ سوچتے ہی ہوں گے کچھ، ایک اور صاحب ہیں جو نگران رہے اور وہ بڑے انٹلیکچول ہیں، کبھی کبھی ٹی وی پہ آتے ہیں، لیکچر ویکچر بھی دیتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو ان کا بھی خیال یہ ہے کہ وہ بڑی سٹرونگ پوزیشن رکھتے ہیں خارجہ امور کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ سسٹم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بڑی پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج سے نہیں، تب سے جب وہ ڈیووس ایک دفعہ گئے تھے اور وہاں پہ مخر راہل تھا، وہ کیا نام اس کا، نام بھول جاتا مجھے اس اینکر کا، انڈین ٹی وی کا، تو برف پوش پہاڑ تھے پیچھے، وہاں کھڑے کو انٹرویو دیا، بہت پرانی بات ہے، تو سسٹم ان کو بھی بڑی پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے وزارت خارجہ کے اعتبار سے، لیکن پیپلز پارٹی نے وزارتیں لی نہیں ہوئی، تو وہ ایک نگران صاحب سابق اور ایک یہ میں نے پسند کا اظہار فرما دیا، ایک نقوی صاحب، تو دوسرا داخلہ کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بھی تارڑ صاحب و ثناء اللہ صاحب اگر نقوی صاحب چھوڑتے ہیں، لیکن ان دونوں کو آپ نہ بھی ہلائیں تو کچھ وزارتیں ختم ہوں گی، پوسٹل سروس جیسی، دفاعی پیداوار جیسی اور ثقافت اور کلچر جیسی وہ مرج ہو جائیں گی۔ عطا تارڑ صاحب سے بڑا، ان کی وزارت سے بڑا مطمئن ہے سرکار، اور سو از دا کیس ود ٹیلی کام اینڈ کپل آف ادر، یہ جو بحری امور والا جنید انور صاحب ہیں وہاں بھی کوئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، تو ہے، لیکن مہینے ڈیڑھ کے اندر یا 2 ماہ میکسیمم رکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ کچھ کارروائی ڈالی جا سکتی ہے۔ پلاننگ تو ایک عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کرتے اس لیے نہیں کہ جی اگر ہم نے یکدم کو 4-5 بندے بڑے بدل دیے تو یہ تاثر جائے گا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے اور حکومت ناکام ہوئی اور نیا تجربہ کرنے جا رہی ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ اس کابینہ میں بزرگان ایسے ہیں، 1-2 جو کہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی ظاہری بات ہے ذاتی دوست ہیں، ان سے مربت ہے پرانی، تو ان کی آشرواد کے وجہ سے بھی موجود ہیں، تو اب انہوں نے ہٹائے کون، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ باقی نوجوانوں پہ نظر ضرور ہے اور نظام چاہتا ہے کہ نوجوان بھی آگے آئیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تبدیلیاں کر لیں، برآمد کیا ہوگا؟ دینے کو کیا ہے؟ کیا آپ کا آنا جانا، اوڑھنا بچھوڑنا، یا کام کاج یا قانون سازی یا بولنا، یہ سب عوام کو اپیل کر پا رہا ہے ان حالات میں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ معیشت چل رہی ہے، دوسرا سوال یہ ہے۔ کوئی روزگار، پانی، بتی، بجلی، گیس سستا ہو رہا ہے، تیسرا سوال یہ ہے۔ اور کیا آپ کی گفتگو یا آپ کے بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، چوتھا سوال یہ ہے۔ تو آپ بندے بدل لیں، لیکن جب تک یہ 4 چیزیں ان میں نہیں آئے گی تب تک میرا نہیں خیال پبلک ایٹ لارج اس طرح سے انہیں بائے کرے گی۔ ہاں، تبدیلیوں سے یہ ہے کہ کچھ 4 ماہ 6 ماہ ایک نئی ڈیبیٹ جنم لے گی اور نئے چہرے آئیں گے، ٹاک شو نئے ہوں گے، تھوڑا بہت یعنی ہلکے سروں پر موسیقی مدھر ہو سکتی ہے فار ٹائم بینگ، لیکن جو میرے 4 سوال ہیں کہ وہ جب تک نہیں ہوں گے کسی بھی کیبنٹ کے اندر تب تک معاملہ ایسے چلے گا۔ ہاں، ڈار صاحب رہیں نہ رہیں، ڈپٹی پی ایم ضرور رہیں گے، اور اکانومی کو اوورسی کرنے کے لیے کچھ سسٹم بن سکتا ہے، اس میں جا سکتے ہیں۔ باقی ایک معاملہ جو اقلیتی امور کا ہے وہاں بھی ہے ٹھیک ٹھاک پلان، اور اس میں بھی 1-2 کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس میں کھیلدہ صاحب بڑے نمایاں ہیں، آپ نے سردار جی بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہاں ہر جگہ پہ پیرالل 1-2 لوگ یعنی لسٹ میں موجود ہیں، حرکت میں لوگ ہیں، سیویاں لے کے بھی لوگ پھر رہے تھے کہ شاید ٹیکنوکریٹ اور نئی حکومت آ رہی ہے، تو اس کا تو ابھی امکان نہیں ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہوگا فار ٹائم بینگ۔ رد و بدل کی میں نے خبر آپ کو، ہاں میں نے دیکھا تیمر گرہ میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ بھی منظر عام پر آئی ہیں، وہاں پہ ورکرز کنونشن بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اتنی پاور ہے، اتنی مقبولیت ہے، تو طاقت کے بلبوتے پر، مقبولیت کے بلبوتے پر پھر بات ہوگی، پہلے اس کا تاثر تو دو، اور یعنی وہ اس طرح سے جو انڈائریکٹلی انگیجمنٹ ہے اس کی شاید حامی معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ کیا انہوں نے عملی سیاست کا آغاز کر دیا؟
میرا خیال ہے وہ چاہیں نہ چاہیں خان صاحب کی عدم موجودگی میں ایک ورکر سپورٹر کو ایک اپیل تو کرتی ہیں، لیکن ان کی جو حکمت عملی ہے اس سے موجودہ جو قیادت ہے دستیاب وہ بڑا پریشان رہتی ہے کہ ہم جو بھی کاوش کرتے ہیں ملاقات کے لیے راہ نکالنے کی یا کوئی بیک ڈور ڈائلاگ کی، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے وین ایور ان کی انٹری ہوتی ہے۔ دوسرا، فواد چوہے صاحب اینڈ کمپنی لگے ہوئے شاہ صاحب سے مل کے کہ جی وہ ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، وہ کہانی میں سادہ سا نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس گروپ کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی، نہ سائیوں کی، اور نہ حکومت کی۔ حکومت کے کچھ حلقے تو کہتے ہوں گے ہاں اچھا کام ہے، اور سائیوں کی حد تک بڑا نچلے گریڈ تک روابط ہیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرتا نہیں ہوتا۔ ایفرٹ اچھی ہے کہ ہاں ڈائلاگ ہونا چاہیے، شاہ صاحب بھی چاہتے ہیں ڈائلاگ ہو، لیکن بات یہ میں بار بار ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے پہنچے ہوئے عقل مند ترین لوگ ہیں یہ، کیونکہ باقی کسی کی عقل یا تجزیے کو یہ مانتی نہیں ہے۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو عقل نہیں ہے، جو اتنی انہیں عقل ہے وہ افلاطون ہے۔ بھائی صاحب لیجیٹمیسی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر میں تبصرہ کر کے ضرور بتائیے گا میری رائے کیسی ہے، آپ کو یہ بات یعنی دل کو لگ رہی ہے نہیں۔ لیجیٹمیسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈالا ہے؟ کیا سسٹم نے آپ کو مینڈیٹ دی ہے؟ کیا حکومت آپ کو آشیرواد دے رہی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کی موجودگی کہیں ہے ایوانوں میں آگے پیچھے؟ اللہ حافظ۔